जरा ये वीडियो देखिएगा। मेरे लिए तो इतनी दुनिया निकल आई, उन बच्चों का कौन पुरसाने हाल होगा। मैं जब अंदर गया तो उन बच्चों ने यूनानिमसली मुझे कहा कि अली भाई आपको अल्लाह ताला ने इसलिए यहाँ भेजा है कि आप भी इस तकलीफ से गुजरे और आप हम मजलूमीन की आवाज बने, कि जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। और मैंने अंदर ह्यूमन राइट्स वाले 8-9 लोग मुझे मिले आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप बाहर निकल के क्या करेंगे। मैंने कहा जी मैं जिहाद करूंगा इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हमारे बच्चों को इस तरीके से कैद किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। वेल, पे दर पे जलील होने के बाद इस इंसान को भी कोई शर्म नहीं आई कि अब ये इन गुस्ताखों के साथ खड़ा ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये उनके साथ खड़ा हुआ है। इसने कितने झूठ बोले। इसने बटनों वाला फ़ोन एक दावा किया लोगों को इमोशनल करने के लिए, वो इसका झूठ डिबंक हुआ। जब इसकी एकेडमी में फ़ोन करके लोगों ने पूछा तो आगे से उन्होंने कहा ज़रूरी तो नहीं ना जी हर चीज़ हर बंदे को पता हो। तो बंदा पूछे कि ये बकवास करने से पहले कि मैंने केसेस की फाइल्स पढ़ी हैं, इंसान को वैसे ही पता होना चाहिए कि अगर मुझे नहीं पता तो मैं खामोश हो जाऊँ, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ये कहते हैं कि तुमने अगर नबी की आवाज़ से भी अपनी आवाज़ बुलंद की तो दो तुम्हारे लिए अजाब हैं, कि एक तो जो तुम्हारे पास है वो सारा तुम लूज़ करोगे, और दूसरा ये कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम उसके लिए कुछ कोशिश कर सकोगे रीगेन। जब इतने हसास मामलात हैं और तुम्हें पता ही नहीं है केसेस क्या हैं, तो तुम जिहाद कर रहे हो लाइल्मी की बुनियाद पे इनके लिए। खैर, उसके अलावा अनीका अतीक वाले मामले में इसका दजल सारा एक्सपोज हुआ, झूठ इसने बोला। फिर इसकी एकेडमी में लोगों ने फ़ोन किए कि ये सवाल लें, उन्होंने आगे से सवाल लेने से इनकार कर दिया। ये हालत है इसकी। दो इसने केसेस बयान किए थे। मैं कहता हूँ ये जितने केसेस खोलेगा मैं आपको उतने केसेस का बताऊंगा कि कितना बड़ा झूठा इंसान है। अब इसने एक नया काम शुरू किया है, और वो ये है कि जो इस वीडियो का भी कॉन्टेक्स्ट मैं आगे बताऊंगा कि इसने एक 4 स्टेप मॉडल एक पेश किया है कि किस तरह से इन गुस्ताखों को छोड़ दिया जाए। दैट्स बेसिकली द आइडिया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ में ज़रूर कहना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि इससे पहले कि कोई आदमी या इंजीनियर या उसकी टीम का बंदा कहे कि जो अदालतों में हैं आप उनको गुस्ताख क्यों कह रहे हैं, तो मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि इन मुकदमात में जो पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी के मुकदमात हैं ये सब को कहता है कि ये मासूम हैं, जबकि 40 से ज़्यादा लोगों को सज़ाए मौत हो चुकी है। ये उनको भी मासूम है, सबको जो कह रहा है तो उनको भी कह रहा है। तो जब मैं कहता हूँ गुस्ताखों के साथ, तो आई मीन कि ये चूँकि सबको कह रहा है कि ये मासूम है, तो फिर जो गुस्ताख डिक्लेयर हो चुके हैं तो उनके तो साथ ही खड़ा हुआ है। जो मुल्ज़मान हैं ओब्वियसली वो एक अंडर ट्रायल मामला है। अच्छा, अब ये जो 4 स्टेप इसने मॉडल वो एक एक करके हम उसको खोलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ क्या। ब्लैक होल में भी इन लोगों ने जो तकरीर की रिसेंटली, उलमा चले उन्होंने अपनी अपनी बात की, उसमें मैं सेपरेट बात करूँगा। जो इंजीनियर का जो मौक़िफ़ था, अब इस पॉडकास्ट में भी ये माफ़ी की तरफ क्यों आ रहे हैं। अगर इन लोगों ने कुछ किया नहीं है तो कहो भाई केस फिर खुल्लम खुला होना चाहिए। चाहते क्या हैं आखिरकार, क्या वजह है कि ये एक तरफ ये कि इन्होंने कुछ किया नहीं है, अगर कुछ किया है तो फिर इनको माफ़ कर दिया जाए। और मेरा हमेशा से माफ़ी के मामले में एक ही व्यू रहा है कि ये मामला जो है ये एक फ़िक़ी है, ये शरी मामला है। अगर शरीयत में माफ़ी की गुंजाइश है ज़रूर मिले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है जनाब, नन व्हाट्सओएवर। लेकिन उसके लिए वो एक्सपर्ट्स, वो फ़ुक़हा, वो उलमा जिन्होंने ये रियासत को डायरेक्शंस देनी है कि इस तरह के मामलात में होता क्या है, दैट हैज़ टू बी डन थ्रू प्रॉपर चैनल्स। लेकिन एक लॉजिकल क्वेश्चन तो अपनी जगह पे बनता है कि अगर ये लोग हैं ही बेगुनाह तो फिर माफ़ी किस चीज़ की भाई, माफ़ी क्यों मांग रहे हो। उनसे कहो जी केस लड़ो। खैर, ये जितनी चीज़ों पे डिबंक हो चुका है, जिस तरह से झूठ फिर भी बोलता है, डिबंक तो होता रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका जो 4 स्टेप मॉडल है उस पर हम बात करें एक एक करके। मैं आपको सामने सुनाता हूं कि वो मॉडल क्या है और फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। चलते हैं इसके पहले स्टेप की तरफ। इस तरह की शिकायत आती है तो सबसे पहले उस वीडियो को पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देखा जाए। इस तरह की कोई शिकायत आती है तो उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देखा जाए, उस वीडियो को। वेल, एक्चुअली ऐसा ही होता है। जब भी कोई मुद्दई, कोई कंप्लेनेंट जब बताता है NCCIA को कि मैंने ये देखा है, तो वो पूरा देखा जाता है, उसकी एक टेक्निकल रिपोर्ट बनती है। तो सो फार वी हैव नो प्रॉब्लम। वो टेक्निकल रिपोर्ट बनने के बाद इन मैनी केसेस अगर वो कोई और रिकवरी वगैरह का मामला हो तो फोरेंसिक जो है मुद्दई के फ़ोन की भी होती है। लेकिन फोरेंसिक वाले मामले में बाद में आता हूँ। सो फार एज द फर्स्ट पार्ट इज़ कंसर्न्ड कि उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाता है। अकाउंट नंबर क्या था, कौन सा प्लेटफॉर्म था, यानी कि फेसबुक था, व्हाट्सएप था, कोई और था, किस लेवल की ब्लास्फेमी की गई है, और लोग क्या क्या कहा जा रहा था, ये सारे का सारा कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे बनता है। आगे चलते हैं। वीडियो का फोरेंसिक करवाया जाए। वीडियो का फोरेंसिक कराया जाए जनाब, बिल्कुल होता है। सिर्फ वीडियो का नहीं, पूरे फ़ोन का होता है। पूरे फ़ोन की वो फोरेंसिक रिपोर्ट बनती है जिसमें पूरे का पूरा टाइम और डेट स्टैम्प्स के साथ होता है कि किस प्लेटफॉर्म पे तौहीन की गई, तौहीन की नेचर क्या थी, यानी कि वो वीडियो था, वो ऑडियो थी, वो कोई पोस्ट लिखी हुई थी, वो पिक्चर थी, वो क्या था,
کس کو بھیجا گیا, کہاں شیئر کیا گیا, کوئی گروپ تھا, وہ واٹس ایپ تھا, وہ فیس بک تھا, آپ تو خیر اوپن گروپوں میں یہ کر رہے ہیں, وہ سارے کا سارا وہاں پہ اس فورینزک میں آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس فورینزک کو کوئی چیلنج نہیں کرتا. یہ انجینئر نے جو 4 سٹیپ بتائے ہیں اس کے اندر یہ تو ہے کہ فورینزک کیا جائے, لیکن آگے یہ نہیں بتا رہا کہ وہ فورینزک اگر بالکل ٹھیک نکل آتا ہے تو پھر ہو کیا, بلکہ اس کا پتہ آئیڈیا کیا ہے. اس کا آئیڈیا سنیے گا اس کے اگلے سٹیپ میں. اس کے بعد اس بندے کو بلایا جائے, اس سے پوچھا جائے بھی تیرے کہنے کا مطلب کیا تھا, تو نے یہ بات جو کہ وہ اپنا مطلب کلیریفائی کرے, تو دیٹس آل. وہ کلیریفائی کرے تو دیٹس آل. خواتین و حضرات دل تھام کے سنیے گا, بڑی میں معذرت چاہتا ہوں جو بات میں کہنے لگا ہوں. ایک ویڈیو سامنے آتی ہے, اور میں اگزامپل کے طور پہ نہیں کہہ رہا, یہ وہ باتیں ہیں جو عدالت کے ریکارڈ پہ موجود ہیں. ایک ویڈیو آتی ہے, ایک ام المومنین ہے, میں صرف ام المومنین کہہ رہا ہوں, میں آگے ساتھ نام نہیں لگا رہا, نام نہیں کہہ رہا. ایک فحش گندی پورنوگرافک مووی کی ایک ایکٹریس کو لے کے اس ام المومنین کا نام اس کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے. ایک فحش گندی تصویر ہے, علی کی بیٹی کا نام اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے. وہ کلیریفائی کرے تو بس معافی ہے, اس کو ختم. ایک صحابی کا نام آتا ہے, ایک ام المومنین کا نام آتا ہے, پوری ایک سیکشول کہانی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے اور کردار بدلے جاتے ہیں کہ یہ وہ ہے وہ ہے. ابھی بھی میں آپ کو حذف کر کے بتا رہا ہوں. تو وہ آ کے کہے جی میرا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں نے کلیریفیکیشن دے دی ہے. وہ آ کے کہے جی کہ میں نے یہ کیا تھا, بس ٹھیک ہے اب مجھے جانے دے, یہ میری کلیریفیکیشن ہے. نہیں, مجھے احساس ہو گیا جی کہ یہ اخلاقی طور پہ میں نے ٹھیک نہیں کیا تھا, دیٹس اٹ. مر گئی ہے غیرت اس آدمی کی. او انجینئر واقعی تمہاری غیرت مر گئی ہے. یہ تو کسی کے گھر کی بہن بیٹی کے بارے میں اگر ایسا ہو نا, تو وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ کلیریفیکیشن لینے کے بعد تم اس کو چھوڑ دو. کس قدر یہ آدمی جیل سے کیا کر کے آیا. یہ اعجاز اسحاق کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے, آج یہ اس کا ہیرو ہے. کسی زمانے میں کہا کرتا تھا کہ گستاخی اگر ہوتی ہے, یہ اس کے ویڈیوز موجود ہیں, سرچ کر کے دیکھیے کہ گستاخی اگر ہوئی ہے تو 1.5-2 ارب مسلمانوں کے جو سردار ہیں, لوگ ان پہ کٹ مرنے کو تیار ہیں, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی گستاخی سے بڑا فساد فی الارض کیا ہوگا, اس کو سزائے موت دے دی جانی چاہیے. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. کیا یہ ہیومن رائٹس والوں سے مل کے آیا ہے؟ کیا اس نے وہاں پہ جا کے کچھ ایسی باتیں اس نے جا کے کی ہیں کہ آنے کے بعد اسے اپنا سارے کا سارا موقف چینج کر دیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے یہ کہہ رہا ہو کہ ٹھیک ہے گستاخ کو سزا نہ دے, لیکن یہ اس چیز پہ پکا تھا کہ فساد فی الارض کی جو پروویژن ہے اس کے اندر تو سزا ان کی جو بنتی ہے وہ موت بنتی ہے. اب کیا ہوگا؟ جو میں نے جو ایگزامپلز دی ہیں, یہ بڑی تھوڑی ایگزامپلز دی ہیں میں نے, بڑی تھوڑی ایگزامپلز. اور پھر ان لوگوں کے لیے صرف توہین ہی نہیں ہے, وہ تو چائلڈ پورنوگرافی والے بھی ہیں. یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, مارک کر لیجئے اس کو. یہ جو نور فاطمہ بنام ریاست پاکستان, اب مجھے بھی جان کا خطرہ ہے بات کہتے ہوئے, لیکن اب کیا پھر ہم جب کہتے ہیں کہ پھر حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, تو یہ باتیں پھر میں کیوں چھپاؤں؟ ٹھیک ہے مار دو مجھے یار, میں کیمرے پہ بات بتانے لگا ہوں کہ نور فاطمہ کا بیٹا, نور فاطمہ, یہ جو اعجاز اسحاق کی عدالت میں جو پٹیشن گئی تھی اس کا آفیشیل نام تھا نور فاطمہ بنام ریاست پاکستان. اس کا بیٹا نور فاطمہ کی بیٹی یعنی کہ اپنی سگی بہن جو کہ مائنر ہے, چھوٹی بچی ہے, اس کے ساتھ ناجائز تعلقات, اور وہ بھی تصویریں وغیرہ ساری اس کے فون سے نکلی ہیں. کس کس کو تم معاف کراؤ گے؟ کس کس کو؟ یہ تو اتنا بڑا معاملہ ہے, اس کے لیے اس سے اتنے گھبراتے ہیں جو انجینئرز کا نام نہیں لیتا. اس میں تو میں بلکہ پبلکلی میں کنڈیم کروں گا مجیب الرحمان شامی صاحب کو کہ ان کو بھی شرم نہیں آئی. ان کے اخبار ڈیلی پاکستان میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں صحافیوں نے اپنی آنکھوں سے یہ ڈیٹا دیکھا NCCIA کے آفیسز میں. انہوں نے لکھا بیچ میں انسیسٹ کا کہ یہ محرم رشتوں کے ساتھ بھی یعنی کہ یہ چھوٹی بچیوں والا, وہ تو میں نے ایک چیز بتائی, اس کے ساتھ ساتھ انسیسٹ محرم رشتوں کے ساتھ. یہ وہ آرٹیکل کچھ دن وہاں پہ لگا رہا, بعد میں ہٹا دیا گیا. یہ حصہ بیچ میں سے, آرٹیکل اپنی جگہ موجود ہے لیکن یہ حصہ بیچ میں سے نکال دیا گیا. کیوں بھائی؟ یہ تو بندہ شامی صاحب سے پوچھے کہ یہ کون سی صحافت ہے. کیوں ان لوگوں کے اتنے پیر جلتے ہیں؟ وہ ہیومن رائٹس والوں کا بھی مسئلہ ہے کہ اس سے ان کے پاؤں جلتے ہیں. چلڈرن رائٹ والوں کا مسئلہ ہے کہ پاؤں ایک طرف بلاسفیمرز کے ساتھ بھی کھڑا ہونا ہے, تو اس معاملے میں خاموشی اختیار کر دو کہ وہاں پہ مائنرز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, محرم رشتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, بس ایک ہے کہ یار انہوں نے بلاسفیمی کی ہے نا, اس معاملے میں معاف کر دو. اس معاملے میں کہو نا انجینئر معاف کرو انہیں, ہمت کرو نا, کہو یہ جو چھوٹے بچوں کے ساتھ جو اس میں زیادتیوں کے کیس ہیں, کہو معاف کرو. ریاست پاکستان کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں, خواتین حضرات میں معافی چاہتا ہوں, مجھے پتا ہے اس کا بھی چوتھا سٹیپ باقی ہے, میں نے اس کی طرف آنا ہے, لیکن میں اس کو اینالائز میں ضرور آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کس کو معافی دلوا رہا ہے. ریاست پاکستان کے خلاف جتنے لوگ ہیں, یہ نیشنل سیکیورٹی کا اتنا بڑا میٹر ہے. آپ اپنے ذہن میں بات رکھیں کہ اس وقت جو اوپن بلاسفیمی ہو رہی ہے اس میں 0091 کا کنٹری کوڈ یعنی کہ انڈیا, اتنے نمبر ہیں جو آن ریکارڈ ہیں جن نمبر سے یہ بلاسفیمی کی جا رہی ہے.
کہ پاکستان میں ایک سرٹن تھریش ہولڈ ہے، وہ اگر کراس ہو جاتا ہے تو پاکستان کے اندر بے امنی کی ایک لمبی لہر آئے گی. اس کو کون کون سا ادارہ ہے، کون کون سی دہشت گرد تنظیمیں، ٹی ڈی پی والے اس کو اٹھائیں گے کہ یہ دیکھ لو ہمیں خوارج کہتے ہیں اور یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ایک نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز کا نام لے لے کے بیچ میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں. ہمارے جو شہید ہوتے ہیں جوان، ان کے بارے میں کیا کیا جانوروں کے نام ساتھ اس میں لکھے ہوتے ہیں. یہ کس کس کو معافی دلا رہا ہے؟ کس کس کو معافی دلا رہا ہے یہ؟ میں پھر پوچھوں گا انجینئر، ختم ہو گئی غیرت تمہاری ساری زندگی جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تم نے کیریئر بلڈ کیا، کھایا. آج اس رسول کی بیٹی، اس رسول کی بیویاں، اس رسول کی، میں آگے ان کے کیا کیا میں نام نہیں کسی کا لیتا، اشارتاً بات کر کے میں آگے چلا جاتا ہوں. کیا کیا ان کی آئی توہین نہیں ہو رہی اور تم کہہ رہے ہو کہ ان کی کلیریفیکیشن سنو اینڈ دیٹس اٹ. جانے دو اس کو. آخری حصہ بھی سنیے گا اس کے ماڈل کا. پھر بھی اگر آپ کو شک ہے تو چوتھے نمبر پہ آپ علماء کا ایک ایسا بورڈ بنائیں کہ جو ایسے علماء ہوں جن کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہے. اب یہاں اس نے بات پوری نہیں کی ہے. بیسیکلی یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہے، میں آپ کو پوری بات بتا دوں کہ وہ لوگ علماء کے سامنے، یعنی کہ ایک بورڈ کو اس طرح کا بنے اور وہ سامنے بیٹھیں اور اس کے بعد اسے وہ معافی کا آپشن دیں. اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اس کو پھر وہ معاف کر دیں. اصل بات یہ ہے. اچھا، اگر اس نے کچھ بات پہلے تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اب تو یہ کلیئر ہو گیا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے فورینزکس ہیں. ایک ملزم نے بھی اگر اپنی فورینزک کو چیلنج نہیں کیا تو عدالت میں تو اپنا جرم مانے ہوئے ہیں. اب اس کو بھی پتا چل گیا ہے، جتنے بھی ہیں بلاسٹی پروڈکشن گینگ کے جو ممبرز ہیں یا ان کے جو بیانیے کو آگے پروپوگیٹ کرنے والے ہیں، سب کو پتا چل چکا ہے کہ جان تو اب نہیں چھوٹنے والی ہے. عدالت میں آپ کیا کریں گے؟ 5-6 سال سے بلاسفمی چلی ہے، 200 پیجز، 300 پیجز، 600 پیجز کی فورینزک رپورٹس موجود ہیں، ٹائم سٹیمپ کے ساتھ، ڈیٹ سٹیمپ کے ساتھ. میٹا کے سرورز کو آپ ہیک بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو بیک ڈیٹ کر دے کوئی چیز. سارا کچھ تو وہاں موجود ہے. اب یہ معافی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ پھر وہ علماء کا بورڈ بیٹھے تو وہ معافی مانگی. اچھا ٹھیک ہے جی، اس نے معافی مانگی، معافی مل گئی، وہ چلا گیا. اگلی دفعہ پھر پکڑا جاتا ہے، پھر پکڑا جاتا ہے، پھر پکڑا جاتا ہے کہ کتنی دفعہ معافی ہوگی. کیونکہ انجینئر کا مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ 2-3 دفعہ کرے تو اس کو چھوڑ دو. اس کا مسئلہ ہے کہ چھوڑ دو جیسے بھی ہے، وچ ایور وے از اٹ پاسبل، ان کو جانے دو. ریلی پھر ایک بڑا انجینئر تمہارے لیے ایک بڑا مسئلہ ایک اور بھی ہے. یہاں تک تو میں نے مسلمانوں سے معذرت کی تھی جو آپ سننے جا رہے ہیں. اب میں جو نان مسلمز ہیں، جو ہمارے بہن بھائی عیسائی ہیں، ہندو ہیں، آپ سے بڑی معذرت جو آپ سننے جا رہے ہیں. سیکرڈ سمبل ہر ریلیجن کے ہوتے ہیں. ہندو اسکرپچر کے اوپر اگر کسی آدمی نے اپنا پینس رکھ کے تصویر بنا کے اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے، مجھے بتائیے انجینئر یہ علماء اس کو کیسے معافی دیں گے؟ کیونکہ بات صرف 295C کی نہیں ہے، 295A بھی تو ہے نا، باقی مذاہب بھی ہیں. اگر پورنوگرافک ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اوپر کرسچن سیکرڈ سمبل ایڈ کیے گئے ہیں، کراس کو ڈیزیگریٹ کیا گیا ہے، تمہارے پاس کیا اختیار ہے کہ تم ان کو معاف کر دو؟ کس عالم دین کے پاس، جو اسلام کا عالم ہے، مذہب اسلام کا، دین اسلام کا عالم، اس کے پاس کیا اختیار ہے کہ اس آدمی کو معاف کر دے؟ کوئی مذہب سوائے قادیانیت کے کوئی مذہب انہوں نے نہیں چھوڑا ہے. ہر مذہب کی انہوں نے توہین کی ہے، ہر مذہب کی تضحیق کی ہے. پورے حزب و شیطان ایک جتھا ہے. یہ عجیب پیراڈاکس میں تم پھنس گئے ہو کہ اگر ان کو بھی معاف کر دیا جائے جنہوں نے باقی مذاہب کی توہین کی ہے، تضحیق کی ہے، تو اختیار کیا ہے؟ اور اگر ان کو معاف نہ کیا جائے تو حرمت رسول اتنی کم ہے کہ اگر اس کو کوئی آدمی اس پہ جسارت کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے. کوئی ہندو اسکرپچر ہے یا کوئی سمبل ہے یا اسکرپچر عیسائی ہے، اس کی تصحیح کی جائے نہیں تو ان کو معافی نہ ملے. I mean, what kind of nonsense is that? انجینئر، یہ جواب تو تمہیں دینا پڑے گا. اور میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، something very important you need to understand. یہ جو تم اس وقت ذلیل ہو رہے ہو نا پورے پاکستان میں، یہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا اپنی ایک سپیس میں جب تم نے ان گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ جو ضلالت اب تمہارے حصے میں لکھی جائے گی وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہوگی. تم سمجھتے ہو کہ یہ تحریک انصاف والے تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تحریک انصاف والے تو پہلے بھی تمہارے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تم خود کہتے ہو نا تمہیں کوئی ڈیمیج نہیں ہوا تھا. لیکن اس بار ہر بندہ تم پہ جو لانتیں بھیج رہا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم نے تحریک انصاف کو چھیڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو معصوم کہہ کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. That is your problem. اور تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. بلکہ یہ بھی میں نہیں کہوں گا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، سمجھ تو تمہیں آ چکی ہے.
تو 2 کیس تم نے کھولے تھے، دونوں کا تمہیں جواب ملا. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، میں جیلم اکیڈمی آتا ہوں، لائیو پروگرام کرتے ہیں، وہاں پہ تم کیس کھولتے جاؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں وہاں پہ کیا کیا ہے. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، یہ جو تم کہتے ہو نا یہ معصوم لوگ ہیں، تم کسی ایک ملزم کا کیس رینڈملی اپنی مرضی سے کھول کے میرے ساتھ پبلک میں ڈسکس کر دو، دکھاؤ نا وہاں پہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ بذات خود ایک جرم ہوگا. صرف ڈسکرائب کر دو کہ یہ تم کیا دیکھ رہے ہو، میں ڈسکرائب کر دوں گا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. ہاؤ اباؤٹ دیٹ؟ میں نے سارا جتنا اتمام حجت ہے نا، سارے کا سارا میں نے کیا ہے ہر طرف سے، لیکن تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. میں تمہیں مشورہ یہ دوں گا کہ اللہ عز و جل نے ہر گناہ کی معافی دی ہے. جس گناہ میں تم پڑ چکے ہو اس سے کوئی ذلیل گناہ نہیں ہو سکتا. اور تم گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہو تم. کل تم کیا جواب دو گے جناب علی کو؟ تم کیا جواب دو گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا جواب دو گے حضرت ابو بکر کو؟ وہ ان کے جگر کے ٹکڑے، کیا کیا ان کے ساتھ نہیں ہو رہا، پورے منظم طریقے سے ہو رہا ہے، اور تم ان کو معصوم کہہ رہے ہو. میں کیا کہوں اس انسان کو کہ کس کی مری ہوئی غیرت جاگ جائے. تو اپنے گھر والوں کو کیا بتاتے ہوگے، اپنے بچوں کو کیا بتاتے ہوگے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے. حدیث ہے 3 موسٹ امپورٹنٹ چیزیں جو کہی گئی ہیں کہ اپنے بچوں کو بتاؤ، اس میں محبت اہل بیت بھی شامل ہے. تم کیا اپنے بچوں کو محبت اہل بیت بتاتے ہوگے کہ ان کی شان میں کس طرح کی آج گستاخیاں ہو رہی ہیں کہ روح کو چرکے لگتے ہیں. میں راتوں کوٹ کے میں بیٹھ کے میں روتا رہا جب میں نے وہ سارا ایویڈنس دیکھا. تمہیں کوئی غیرت نہیں رہ گئی ہے. اب بھی معافی مانگ لو، اب بھی اس سے باز آ جاؤ، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. 4 دن کی دنیا ہے، یہ سب نے مرنا ہے، سب نے اگلے جہاں جانا ہے.